तू मुझे नवाजे तेरा कर्म है वरना तेरी रहमतों का बदला मेरी बंदगी नहीं। ਕਾਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ, ਨਮਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲ ਟੋਕ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਐਸ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਜਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਉਹ ਬੇਸਡ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਗੈਸਟ ਐਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਡੇ ਹੈਲਥ ਟੋਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਹੈਲਥ, ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਟ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ स्वागत करते हैं एनिशा दा अपने काशी टीवी पे। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है एनिशा कि आपने अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे शो में आप शामिल हुई। थैंक यू। हाँ, आपको पता चल गया मेरा नाम एनी है, एनी शाह हूँ मैं। और मैं बहुत बचपन में बहुत छोटी थी जब इस मुल्क में आई हूँ और जनरेशन्स हो गए हैं। अभी हमारे वालिदैन आए थे और वालिद साहब गुज़र गए हैं, अम्मी हैं अभी, बहनों भाइयों के साथ हमने इधर ही ज़िंदगी ज़्यादा गुजारी है और शादी के बाद अपने बच्चे भी इधर के ही पैदाइश हैं और अभी 2 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं। वेरी गुड। एजुकेशन जो है ना वो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है और मैं अब तक लाइफ लॉन्ग लर्निंग में हूँ। ख़ुद भी मैं ट्रेनिंग और कोर्सेज़ करती हूँ और जो मेरे बच्चे हैं, मेरी बेटी भी टीचर है और वो अभी भी ऑनलाइन लेसन्स कर रही थी घर में जब मैं आई हूँ। ये मुश्किल वक्त तो आ गया है। मैंने बड़े डिफरेंट जॉब्स किए हैं एजुकेशन में। एजुकेशन ऑफिसर, बच्चों घरों में जाकर पूछना कि माँ बाप क्यों नहीं भेज रहे हैं बच्चों को स्कूल, उनकी तालीम पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। और उसके बाद मैंने और भी जॉब्स किए हैं जो कम्युनिटी के साथ पेरेंट्स को भी टीच करना, क्लासेस लगानी, कोई सोइंग, कोई इंग्लिश, कोई मैथ्स, और बच्चों के भी जो है ना क्लासरूम में बहुत सपोर्ट दी है। और लास्ट 20 इयर्स में मैंने क्या किया है कि मैं मेंटरिंग करती थी, मेंटर थी, तो इसलिए मुझे बच्चों जो स्कूल के काम भी अब नहीं हो रहे थे काम में और जिनको मुश्किल लगती थी क्लास के जो टीचर बता रही थी काम, उनके साथ मैं काम करती थी और उनका ये था कि मैं उनके साथ बात करती थी क्लास से ज़्यादा और उनसे पूछती थी सब सवाल और गेम्स और चीज़ें करके, तो पता ये लगाते थे कि उनको कौन सी चीज़ रोक रही है आगे बढ़ने से और जो है ना लर्निंग उसको एक्सेस करने को। मेरा जो है ना यही होता है कि जो आपने सीखना है, जो आप पढ़ना चाहते हैं, जो आप लर्न करना चाहते हैं, कौन सी चीज़ रोक रही है आपको और क्यों नहीं आप कामयाब हो रहे। इस वक्त जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और मसला है हमारे लिए और सब के लिए, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है इंसान जिसको इसने इफ़ेक्ट नहीं किया है, ये जो कोरोना वायरस आया है। और इसके साथ जो भी मसलात आए हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आए हैं, उनमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि लॉकडाउन हो गया, स्कूल्स बंद हो गए और बच्चे जो जाते थे स्कूल में बड़े शौक़ से हंसते खेलते अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ प्लेग्राउंड में और फिर क्लासरूम में जाते थे और टीचर उनको वेलकम करते थे। जी। और उनके लिए काम, लर्निंग के लिए इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग चीज़ें रखी हुई होती थी क्लासरूम में, वो सब ख़त्म हो गया उनके लिए। और वालिदैन जो सुबह छोड़कर बच्चों को घर आते थे, घर का काम करती थी या जॉब पर जाती थी या घर से अपनी बिज़नेस चलाती थी या कुछ भी अपने बूढ़ों का लुक आफ्टर जो भी उनकी थी डेली रूटीन, वो सब डिसरप्ट हो गई है। बिकॉज बच्चे जब घर पर हों तो उनको ज़ाहिर है कि बहुत टाइम देना पड़ता है। जी बिल्कुल। और वो डिमांडिंग भी बहुत होते हैं एज के हिसाब से और नीड्स के हिसाब से। इसलिए
سب کے لیے تھوڑا سا پینک سچویشن ہو گیا کہ اب ہم کیا کریں اور what do we need to do how can we not just look after them, ان کو صرف سنبھالنا دیکھ بھال ہی نہیں کرنی ہے, ان کو ٹیچ بھی کرنا ہے. وہ جو ٹیچنگ ہے نا وہ ہمارا جاب نہیں تھا کیونکہ ہم ٹیچرس تو نہیں, ہم پیرنٹس ہیں. سو یہ جو چیز ہے نا ہمارے لیے مسئلہ بن گیا. اور ٹیچرز جو ہیں اسکول سے کام بھیجتی ہیں وہ بھیجتے ہیں یا آن لائن لیسنز بڑوں کے لیے کرتے ہیں, بڑے بچوں کے لیے. تو ہم سوچتے ہیں کہ اب ہم یہ اسکول چھوڑے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا ہے. میتھس ہم بھی کرتے تھے, انگلش ہمیں بھی آتی تھی, سائنس ہم بھی سیکھتے تھے, پڑھتے تھے, مگر اپنے بچوں کو کیسے ہم ہیلپ کریں یہ تو سب کچھ نیا لگتا ہے جب دیکھیں. And it's so confusing and you think well I don't know how your teacher tells you this, I don't know. So اس حساب پر ذرا مشکل ہو گئی ہے. مگر کچھ بچے جو ہیں نا وہ جا رہے ہیں اسکولس میں, جو کیئر ورکرز کے بچے ہیں یا جن کے لیے اسپیشل جن کے کیس ہیں وہ جا رہے ہیں. مگر اسکول میں بھی نا اس وقت بہت زیادہ ڈفرینس اور چینجز آ گئے ہیں. چینجز یہ کہ اب کرونا وائرس کے لیے ہمیں انفیکشن کنٹرول رکھنا ہے اور اس کے لیے بچوں کو سوشل ڈسٹینسنگ اور سیکنڈری اسکولز اور کالجز میں ان کو ماسک بھی پہننے ہیں. صحیح بات, ٹیچرز بھی پہن رہی ہیں ماسکس اور ڈیلی ان کو دے رہے ہیں نیو. اور ان کو جو روٹ ہوتا ہے نا اسکول میں ایک ایریے سے دوسرے ایریے جاتے, صرف وہ اپنے ببل میں رہتے ہیں اپنے کلاس کے ساتھ, اور جب وہ جاتے ہیں کہیں وہ ایک کوریڈور جانے کا اور دوسرا آنے کا سیپریٹ ہوتا ہے اور دوسرے لوگوں کے آنے کا. سو ڈنر ہال میں جانا ہو یا پلے گراؤنڈ میں جانا ہو, سو وہ سب رستے بدلے. اور کلیننگ, ڈیپ کلیننگ جو ہے وہ بہت ہو رہی ہے. اینڈ وہ جو سینیٹائزر وغیرہ اور ڈس انفیکٹنٹ وہ سب یوز ہو رہے ہیں اسکول میں. سو گھر میں آپ کے بچے ہیں, پرائمری اسکول کے بچے ہیں, نرسری یا ارلی ایئرس, پری اسکول چلڈرن جسے ہم کہتے ہیں, پری اسکول, یس, پری اسکول, نرسری اینڈ ارلی ایئرس لائک ریسیپشن یو وانٹ, ان کے لیے جو ہے نا سب کے لیے ویسے تو لرننگ ہیز ٹو بی فن. اگر وہ انجوائے نہیں کریں گے تو وہ نہیں سیکھیں گے, پڑھیں گے. وہ کہیں گے نہیں, ٹی وی لگا لیتے ہیں, گیمز کھیل لیتے ہیں کمپیوٹر پر, مگر اسکول کا کام نہیں وہ کریں گے. میک اٹ فن, انجوائیبل. اگر جو بچے بہت چھوٹے ہیں ان کے پاس ٹوائز ہیں, ان کے ساتھ بیٹھیں, ان کے ساتھ کھیلیں, ان کو بتائیں, پوچھیں ان سے کیا بنا رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, یہ کون سا کلر ہے, یہ کتنے پیسز ہیں لیگو کے. جو بھی چیز آپ وہ بچہ کرے گا وہ آپ اس کے ساتھ کنورسیشن جو ہے نا جاری رکھیں, کیونکہ اسی کے ساتھ وہ اس کا ذہن اسٹیمولیٹ ہوگا اور اس کی لرننگ جو ہے نا وہ آگے بڑھے گی. جی, جیسے کہ آپ نے سنا ہی ہے کہ انیشا نے ہمیں کتنی اچھی انفارمیشن اپنے انٹروڈکشن کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے آپ اپنے بچوں کی دیکھ بھال کر سکتے ہیں گھر میں جب کہ لاک ڈاؤن ہے, اور کون کون سی چیزوں کا ہمارے جیون پر افیکٹ پڑ رہا ہے ان کا. تو چلتے کچھ سوال ان سے پوچھتے ہیں جو کہ ہمارے ویورز چاہتے ہیں کہ کوئی ٹیچر آئے جو ہمیں بتائے کہ ہمیں کس طریقے سے اپنی ایجوکیشن بچوں کو دینی ہے. تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کتنا آپ کیا سوچتے ہیں کہ پیرنٹس کو کتنا پتہ ہے کرونا وائرس کے بارے میں, کتنی ایجوکیشن, کیونکہ ایک دم جیسے ہم نے بات کی تھی کہ پیرنٹس کے لیے ایک نئی جاب ہے ایک قسم کی, یعنی اینڈ وہ ریگولر تو کوئی کام کر ہی رہے تھے آلریڈی, بٹ ایک نیا ان کے لیے ایک نیا مسئلہ چالو ہو گیا کہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹ کرنا اور ایک نئی جاب, اس میں وہ کتنے کامیاب اس ٹائم پر ہو رہے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کتنا آگے بڑھیں گے, کتنا کامیابی ہوگی. یہ سوچنا چاہیے کہ بچے کا مائنڈ سیٹ, بچہ خوش ہے اور اس کی مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اپنے فرینڈس کو مس کر رہے ہیں جن کو وہ ہگ کرتے تھے, جن کو وہ ٹچ کرتے تھے, وہ سب مس کر رہے ہیں. یہاں تک بات ہے کہ گھر میں کوئی ان کا گرینڈ مدر, گرینڈ پیرنٹس یا ریلیٹیوز ہیں تو شیلڈنگ اور یہ جو آئسولیشن وغیرہ نا اس میں ڈسٹنس بھی رکھنا پڑتا ہے. ان لوگوں سے جو آپ کو گود میں بٹھاتے تھے, ان بچوں کو جو ان کو پیار کرتے تھے, جپھی ڈالتے تھے, وہ سب چلا گیا نا بچوں کے لیے. سو ظاہر ہے کہ ان کی ذہنی
طبیعت پر بہت اثر پڑے گا اس چیز کا. اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ دوسرے کا دیکھ کر کے اور ان کے بچے زیادہ پڑھ گئے اور اس کا بچہ آگے چلا گیا, دوسروں کی باتیں مت سنیں, اپنے بچے کو وہاں سے پڑھائیں اور وہاں سے آگے لے کر جائیں جہاں پر وہ ہے. اپنے بچے کی امپروومنٹ ڈیلی دیکھیں تھوڑی تھوڑی ہوتی ہوئی. یہ نہیں کہ دوسرا بچہ جو ہے وہ بہت آگے چلا گیا ہے اور یہ اور وہ. اپنے بچے کو اپنے آپ پر بھی اتنی سختی نہ کریں کہ آپ یہ کہیں کہ مجھے نہیں آتا تو اس لیے میں ان کا کام جو ہے ان کی ہیلپ نہیں کر سکتی. ہوم ورک از ڈفرینٹ. وہ بچہ اسکول میں جو کرتا ہے وہ دیتے ہیں ایکسٹرا, گھر میں جاؤ کرو, اور بچے کو پتہ ہوتا ہے کہ کیسے اس کو اپروچ کرنا ہے. پیرنٹس, یو ہیون بین ٹو اسکول فار اے لانگ ٹائم. جو طریقے آپ نے سیکھے تھے میتھس کے, ایڈیشن کے, ملٹیپلیکیشن کے, وہ ابھی نہیں یوز ہو رہے ہیں. ہم انگلوں پر بھی گن لیتے تھے اور اور چیزیں بھی یوز کرتے تھے, لیکن اب ٹوٹلی کمپیوٹرائز سسٹم ہے اور کافی ٹیکنیکل. جی, ان کے میتھڈس ڈفرینٹ ہیں. جی, ان کے میتھڈس ڈفرینٹ ہیں. سو اس لیے میں کہوں گی کہ آپ پلیز اپنے آپ سے بھی ذرا کائنڈلی جو ہے نا سوچیں کہ میں آئی ایم ڈوئنگ مائی بیسٹ, میں کر رہی ہوں جو مجھ سے ہو رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا. آپ کے بچے اتنا پیچھے نہیں رہ جائیں گے اسکول کے کام میں. ان کو ریڈنگ بکس دیں اور ان کو کہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھو اور مجھے یہ سٹوری سناؤ. اگر آپ انگلش نہیں پڑھ سکتے ہیں اس کا بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. آپ ان کو کہیں کہ مجھے آپ بتائیں کہ اس سٹوری میں کیا ہو رہا ہے. اگر وہ دونوں زبانیں بولتے ہیں آپ کے گھر کی لینگویج بھی, تو ان کو کہیں کہ مجھے اس لینگویج میں سمجھاؤ کیونکہ مجھے انگلش اتنی نہیں آتی ہے. آپ کے بچے they will be happy to help you. وہ خوشی سے آپ کو یہ چیز بتائیں گے کہ اس میں یہ لکھا ہے, وہ ہے, اور یہ کیریکٹر ہے, اس نے یہ کیا, یا یہ ایسے فیل کر رہا ہے. مجھے یہ بات آپ کی اچھی لگی ہے کہ جو آپ نے کہا کہ جو ان سے آپ اگر آپ کو کچھ نہیں پتا تو ان سے پوچھے. جیسے آپ نے کہا کہ اگر لینگویج وائز اگر نہیں سمجھ لگ رہی تو اگر آپ بچوں سے کہتے ہیں, کئی بار ہم یہ سوچتے ہیں کہ مجھے اپنے بچے سے پوچھنا پڑتا ہے, ہم تھوڑی سی ایگو بھی رکھتے ہیں کہ نہیں مجھے تو سب کچھ پتا ہے. دیکھو, لیکن یہ جو ان سے آپ نے کہا کہ ہمیں پوچھنا چاہیے اگر نہیں پتہ لگ رہا, تو وہ ایک تو اس کی نالج بچے کی بڑھتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ ایکسائٹمنٹ جو آپ نے بتایا جیسے کہ سٹوری میں وہ اور اس میں انوالو ہو کر آپ کو بتاتا ہے. جی, اور جب میرے گرینڈ چلڈرن ہیں, ایک بچی ہے 7 سال کی, ایک میرا گرینڈ سن ہے وہ 10 سال کا ہے. جب انہوں نے پڑھنا سیکھا نا تو وہ اسکول سے آتے تھے بک لے کر, تو میں ان کو کہتی تھی کہ یہ پڑھو اور مجھے سناؤ سٹوری, اور ہم ہنستے تھے, کویسچن کرتے تھے, کھیل. جب ہم شاپ میں باہر شاپنگ جاتے تھے تو میں ان کو کوئی چیز اٹھا کر دیتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, میں نے گلاسز نہیں لائی ہوں اور مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. ویسے ہی میں پڑھ تو سکتی تھی مگر میں ان کو کہتی تھی کہ آپ مجھے بتائیں ہاؤ مچ از دس, اس میں کیا لکھا ہے, از دس سوٹیبل فار ویجیٹیرین, لک فار دا وی سائن, لک فار دس. سو وہ میں ان کو نا ساتھ ساتھ رسپانسبل بناتی تھی کہ آپ مجھے بتائیں. اس میں کوئی نہیں ہے کہ ماں باپ ہی نہیں جانتے ہیں سب کچھ. کلاس روم میں ٹیچر شاید جانتی ہیں مگر گھر میں ماں باپ کو نہیں سب کچھ پتہ ہے, سائنس, انگلش, میتھس, یہ وہ اسپیلنگ. سو یہ بات ہے کہ آپ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھیں کہ میں آئی ایم ناٹ اے گڈ پیرنٹ, میں اچھا پیرنٹ نہیں ہوں یا اچھی ماں نہیں ہوں یا اچھا باپ نہیں ہوں, بیکاز یو آر ناٹ اے ٹیچر. جی صحیح بات ہے. اور ایک بات جو یعنی آپ نے بتائی کہ آپ جیسے آپ کو تو کافی ایکسپیرینس تھا ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ میں, کافی عرصے سے آپ اوور 20 ایئرس یو بین ان دیٹ, اینڈ آپ نے ہر طرح کے بچوں کے ساتھ 40 ایئرس 40 سال از لانگ وے. میں تو بہت چھوٹی ہوں گی. سو اینی وے, بٹ جو آپ نے کہا کہ جو ایکسپیرینس ہے آپ کو بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے بچوں کے ساتھ, جس میں آپ نے چھوٹے بچوں سے لے کر اسپیشل نیڈ کے ساتھ بھی کام کیا, جن بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے ان کے ساتھ بھی آپ نے کام کیا. تو وہ آپ کا ایکسپیرینس کافی حد تک, جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے گرینڈ چلڈرن بھی ہیں, ان کو بھی آپ مدد کرتے ہیں, اور فیو آئیڈیاز آپ نے ہمارے ویورس کو دیے کہ اس طریقے سے آپ بھی ان کی مدد کر سکتی ہیں. کیونکہ جن سی میتھس ہوگی, انگلش ہوگی, انگلش چلو ٹرانسلیشن کے طور پر ہم یوز کر سکتے ہیں, بچوں کو کہیں کہ ٹرانسلیٹ کر لیں. میتھس از ایوری ڈے, ہر جگہ پر میتھس. اگر آپ دیکھیں جیسے آپ نے بتایا کہ لیبلس ریڈ کرنے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں سے ان کا جو سا برین ایکٹیویٹ ہوتا ہے میتھس کے لیے.
تو اب ہم بات کریں گے اسپیسیفک جو ان سے چلڈرن ہے اسٹارٹنگ فرام 2 to 4 ایئرس اولڈ، اس میں آپ کس طریقے سے آپ جو ان سے ہمارے ویورس ہیں جن کے بچے 2 سے 4 سال کی عمر کے ہیں وہ کس طریقے سے گھر میں اس لاک ڈاؤن میں اپنے بچوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ یہ میرے فیوریٹ ایج گروپ ہے بیکاز میں نے نرسری میں بہت زیادہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے، اور ریسنٹلی جب میں نے جاب اب میں ریٹائر ہوں اپنے جاب سے، اور جو میں نے ریسنٹلی کیا تھا ان کے ساتھ کام میں لاس اینڈ بریومنٹ، جن کے والدین شاید صحت کی وجہ سے یا کچھ ینگ ایج میں فوت کی پا گئے، تو وہ بچے جو ہیں ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے اور وہ کیسے فیل کر رہے ہیں. ان کے گرینڈ پیرنٹس میں ڈیتھ آ گئی یا کوئی سپریشن آ گئی، پیرنٹس سپلٹ ہو گئے یا گرینڈ ڈیڈ گرینڈ مدر واپس چلے گئے انڈیا پاکستان، تو وہ بچہ کیسے فیل کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ اس کی زندگی میں بہت امپورٹنٹ تھے، اور وہ بچے کا سوچ کر یا کسی اور کا سوچ کر نہیں ڈیسیجن بناتے ہیں، وہ اپنی ڈیسیجن کرتے ہیں. سو ان بچوں کے ساتھ میں نے بہت کلوزلی کام کیا ہے، اور بچے جو ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ بہت اچھی ہوتی ہے، اور وہ ریزیلینٹ بہت ہیں، اور وہ چیزیں جو ہے نا جسٹیفائی کر لیتے ہیں اپنے حساب میں. سو یہ ہے. تو جو پڑھنے کا پڑھانے کا یا لرننگ سچویشن ہے، ان کو نمبرز گنتی کرنا، ان کو کلرز بتانا، ان کو ساؤنڈ لیٹر ساؤنڈز فار ریڈنگ بتانا، یہ چیزیں جو ہے نا یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا. سو اگر ساتھ ساتھ آپ اپنی گھر کی ہوم لینگویج بھی سکھانا چاہیں تو وہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں. سو یہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کو انٹرٹین کرنے کے لیے نرسری رائمز اور چھوٹی چھوٹی سٹوریز ہوتی ہیں، اور آپ کو ٹی وی میں بھی مل جائیں گی، انٹرنیٹ پر بھی مل جائیں گی. یہ جو BBC بائٹ سائز ہے نا، اس میں آپ کے چھوٹے بچوں سے لے کر بڑے سیکنڈری اسکول اور کالج اور ایگزام والے بچے ان کے لیول ہر طرح کی وہاں پر اویلیبل ہے. اور ٹی وی پر بھی پروگرام بہت زیادہ لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں جو ایجوکیشنل ہیں، اور ایکسرسائز اور فٹنس اور ہیلتھ والی بھی چیزیں، جیسے کہ جو وکس کرتا ہے، اور بھی جو ہے نا وہ ٹی وی پر آتے ہیں پروگرامز. مسٹر ٹمبل والا جو پروگرام ہے اس میں بہت کچھ سیکھنے کا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچے کارٹون وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ کچھ نہیں سیکھ رہے پڑھ رہے، وہ کچھ نہ کچھ دماغ ہمارا آبزرو آل دا ٹائم کرتا ہے. ہماری جو سے آنکھیں ہیں، سننے کی شکتی ہے، یا جو ہم دیکھتے ہیں وہ آبزرو کر کے اپنے برین میں ضرور ڈالتے ہیں. اسپیشلی جیسے جب ہم 2 to 4 ایئر 2 سے 4 سال کی بات کرتے ہیں، نرسری رائم پلیز اے بگ پارٹ. جب وہ میوزک اپنے ہینڈس وغیرہ جیسے ہیڈ شولڈر نیز اینڈ ٹو، ایک تو پنجابی میں بھی آیا نا، سر موڈے گوڈے پیر، الگ الگ طریقے کے جو سے اپنی لینگویج میں بھی. ٹوینکل ٹوینکل کا پنجابی کا نہیں پتا مجھے، مگر یہ نا ہاں یہ بچوں کی آپ جیسے آپ نے کہا ہے ان کی ہر سینس کو سٹیمیولیٹ کرنا، جو دیکھ کر کلر چوز کریں، شیپس چوز کریں، نمبرز کو رکھیں، یہ نمبر 5 کون سا ہے، کیسی شکل میں ہے، یہ چیزیں ان کو بتائیں. اور سننے کے لیے آپ ان کو نرسری رائم سنگنگ ٹوگیدر، اور کچھ چیزیں ایک ٹرے پر رکھیں، اور دیکھنے کے لیے ان کو کہیں کہ یہ 5 چیزیں دیکھ لو، میں ان میں سے ایک ہٹا دوں گی. سو وہ آنکھیں بند کریں، آپ ایک چیز ریموو کریں، ان سے کہیں کون سی چیز مسنگ ہے. جی اٹس نائس فار دیم ٹو تھنک I'm going to get this, I'm going to do this. اور میموری بھی شارپ ہوتی ہے. سو اس الگ الگ طریقے سے آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، جو بھی طریقہ ان کو فیوریٹ لگتا ہے ایز اے، اینڈ جو آپ کو لگتا ہے کہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے، تو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ انٹرنیٹ پر بھی دیکھ سکتے ہیں کس طریقے سے 2 سے 4 سال کے ہی نہیں بلکہ جو ان سے اور بھی بڑے بچے ہیں ان کی مدد آپ کس طریقے سے کر سکتے ہیں ایٹ ہوم. سو چلیں گے پرائمری اسکول کی طرف. اب پرائمری اسکول میں کس طریقے سے ہم بچوں کو ڈیل کر سکتے ہیں؟ پرائمری اسکول والے بچے جو ہے نا وہ تھوڑے اپنے آپ میں آ جاتے ہیں. فرام 4 to 7 ایئرس ان کی جو ہے نا ڈیولپمنٹ کافی جلدی ایڈوانس ہوتی ہے، اور وہ دماغ میں ذہن میں بھی بڑے ہو جاتے ہیں، اور وہ جسم میں بھی فزیکلی بڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے ڈیمانڈس ڈفرینٹ ہوتے ہیں، اور ان کی نیڈس ڈفرینٹ ہیں، ان کی ایجوکیشن ڈفرینٹ ہے. اب تک جو لاک ڈاؤن میں ہو رہا ہے پرائمری اسکول ٹیچرز نے پلاننگ کی ہوئی ہے، اور وہ کام آپ کو آئدر ای میل میں یا کلاس ڈوجوز میں یا کسی طرح وہ بھیج رہی ہیں، گھر میں وہ بھیج رہے ہیں، اور آپ کو یہ کرنا ہے کہ دے آر سینڈنگ پلینٹی، کافی سارا کام بھیج رہے ہیں تاکہ آپ بور نہ ہو جائیں یا بچے. سو اس میں آپ کو سارا نہیں کرنا ہے ضروری،
Okay. No, you don't have to finish everything. You don't have to do it all. All that you need to do is get your children to do some. Let them do what they can do, and then if you do need help, if they do need help and you can help them, help them. And if you find you can't help your children with anything, please ask someone. You will be in touch with their teachers. We are in touch on Class Dojos with my grandchildren's school, and I can message any teacher, any of their teachers at any time and say, how do we do this, or have we got this, or we've run out of math stuff, or do we have to finish this? Or if the children are doing, कुछ बच्चे कर रहे हैं ना काम जो कलरिंग वगैरह या कुकिंग कर रहे हैं किचन में या कोई भी चीज़ हेल्प कर रहे हैं आपकी, वो आप फोटोग्राफ करके मैं भेजती हूँ कि देखो हाँ, we went to a walk yesterday. हम डेली जाते हैं 10 बजे वॉक के लिए. हमारे घर के करीब एक फील्ड है, उसमें रिवर है छोटा सा. सो हमने उधर फ़ोटोज़ बनाई और टीचर को भेजी, और वो कह रहे थे कि हम वी आर हैप्पी टू सी दैट यू एंजॉय your mornings and you get outside. So जो भी आप करेंगे बच्चों के साथ एक्टिविटी, उनका फ़ोटो बनाकर अपनी टीचर को उनके प्राइवेट जो सेक्शन होता है ना उसमें मैसेजेस में भेज सकते हैं. और घर में सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे घर पर हैं तो आप उनको कुकिंग, आप उनको मैथ्स, इंग्लिश ये वो पेपर पर या कंप्यूटर पर बताएं. मैं किचन में ले जाती हूँ, कहती हूँ क्या बनाएंगे आज. सो केक बनाना हो तो उसके लिए मेजरमेंट यूज़ करने पड़ते हैं, सेटिंग ऑन द ओवन, साइज़ ऑफ द टिन, वो सब हम सोचते हैं, करते हैं, और वो ढूंढते हैं चीज़ें, सब निकालते हैं, फिर वो मिक्स और मेजर एंड काउंटिंग एंड देन सेटिंग द टाइमर्स और उसको रखना. और बच्चों को ऑल्सो आप रूटीन कोई बताएं. जब वो सब सुबह उठने का टाइम सेम रखें और सोने का जैसे स्कूल का था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे और बड़े भी लॉकडाउन में ना लेट जागते हैं, टीवी देखते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, बातें करते हैं सबसे, फैमिली से या फ्रेंड से, और रात गुजर जाती है इतनी जल्दी पता भी नहीं चलता है, और सुबह वो सो जाते हैं. सो 9, 10, 11 बजे तक वो उठ नहीं सकते हैं, और इवन वर्स. So ये तो सही बात है, रूटीन होना जरूरी है. यानी आप कहते हैं अगर स्कूल 3 months में 6 months में खुले ना, तो आपके बच्चे को उस रूटीन में वापस जाना होगा. सो वो अब उनकी मेंटल वेलबीइंग के लिए और फिजिकल हेल्थ के लिए उनको नींद पूरी करनी चाहिए, और ख़ुद आपको भी, बड़ों को भी. टाइम पर सो जाएं, टाइम पर उठें. उठते उनको बताएं कि यू क्लीन योर टीथ, यू कपड़े पहने, ब्रश करें, हेयर को मॉइस्चराइज करें, फेस को, जो भी उन्होंने करना है, और tidy your bed. Lots of children don't tidy their beds. So get them to tidy their bed, because बिस्तर अपना वो सीधा करेंगे ना, तो उनको बताएं कि जब रात को आप सोने आएंगे ना, तो it will be ready for you. ये बात तो आपने सही कही, यानी कि जिनसे है कि रूटीन होनी बहुत ज़रूरी है. पर कई बच्चे ये भी सोचते हैं, थोड़े से लेज़ी हो जाते हैं, कहते हैं कि अब हमने कौन सा स्कूल में जाना है, इट्स लॉकडाउन, तो हम अपना काम कर लेंगे, दे फिनिश. उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे कि पेरेंट्स को थोड़ा सा ऐसे उनको खुल देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए, और सर्टन पॉइंट तक ठीक है? देखो, अगर वो लेट बेड में जाएंगे बिकॉज दे प्लेड गेम, वो फिल्म देख रहे थे या कुछ भी, नेक्स्ट मॉर्निंग वो नहीं उठेंगे ना जब, तो आप जाएंगे 7 o'clock उनकी रूटीन थी, तो आप कहेंगे चलो स्कूल नहीं जाना है, 8 o'clock उठ जाओ, और वे नहीं उठेंगे. तो उनको उस वक्त बताएं कि ये आप इसलिए नहीं उठ सकते हैं, आप लेट गए थे बेड में. अगर आपने अर्ली उठना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, और वो खुद बताएंगे आपको कि मुझे अर्ली बेड में जाना पड़ेगा. सो वन और अदर भाई, ये टीचर्स जो उनसे होते हैं यही बता सकते हैं. हम पेरेंट्स जो उनसे थोड़े से कहते हैं चलो कोई नहीं, यू नो. अच्छा, पेरेंट्स जो है ना वो बहुत ढील देते हैं. ये तभी मैं कह रही हूँ, तभी आपको बुलाया कि आप बता सके कि ढील नहीं देनी. और दूसरी बात ये है, पेरेंट्स अच्छा एग्जाम्पल नहीं है. खुद नहीं करते हैं ना, खुद भी लेट बैठते हैं, टीवी देखना है. इट्स वेरी इजी टू बी डिस्ट्रैक्टेड, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें जो हैं हमारे कंट्रोल में नहीं है इस वक्त. हम लोग कुछ जॉब्स में नहीं जा रहे हैं, कुछ लोगों के पैसे बंद हो गए हैं, वेजेस वगैरह, बहुत सारी मुश्किलात आ रही हैं घरों में, और फैमिली में डिफ़िकल्टीज आ रही हैं. सो ये कोशिश होनी चाहिए कि डेली कोई ऐसे काम करें, ऐसी चीज़ें करें जिनसे आपका मूड, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ जो है ना वो ठीक रहे. सो बाहर लेकर जाना बच्चों को अर्ली, रैप देम अप, इट्स कोल्ड इन दिस कंट्री, इधर तो कोल्ड ही रहेगा. सो धूप का ना इंतज़ार करना, उनको वाटर प्रूफ्स डाल के, ट्रेनर्स वगैरह डाल के ले जाओ बाहर थोड़ी देर, 10 minutes, और इट डजंट नीड लॉन्ग टाइम. थोड़ा घूम कर आ जाएँ, फिर 9 बजे मेरे जल्दी हम लोग जाते हैं 8 बजे, 9 बजे स्कूल के
میسیجز آنے لگتے ہیں. سو وہ ان کی مام جو ہے میری ڈاٹر وہ ٹیچ کرتی ہے اپنی کلاس کو, ایک ٹیبل ہے اس کا لیپ ٹاپ ہے اور ادھر سے وہ سارا دن لیسنس کرتی ہے. She loves her lessons, she loves being in the classroom, but she's got adapted to teaching from home. So میں سنتی رہتی ہوں وہ کیسے انکریج کرتی ہے بچوں کو, اور یہی میں بھی یوں کرتی تھی جب میں اسکول میں تھی بچوں کے ساتھ, کہ جب آپ کے بچے چھوٹا سا بھی کام کریں نا تو آپ لوگوں کو عادت ہوگی ڈانٹنے کی. کوئی غلطی ہو جائے چھوٹی سی بھی, تھوڑا سا بھی غلط کر دیا نا, یہ پانی انہوں نے گرا دیا کپ, اور یہ کیا کر دیا, کتنا گند, ابھی مجھے صاف کرنا پڑے گا, یہ وہ نہیں. ابھی آپ کو ایک میں نئی اپروچ بتاتی ہوں. ان کو کہیں ایکسیڈنٹ ہو گیا, پانی گر گیا, کیا کریں گے آپ؟ اور میں اس کو صاف کروں گی. اور ان کو پتہ ہے کیونکہ انہوں نے آپ کو دیکھا ہے, آپ کلاتھ لے کر آتے ہیں, آپ اس کو کلین کرتے ہیں یا کچن پیپر, اور آپ اس کو صاف کر دیتے ہیں, اینڈ ایوری تھنگز فائن. سو وہ خود ان کو بولو کہ جا کر لے کر آؤ اور اس کو کلین کر دو, اور وہ کریں گے. ایون 4-year-olds will do it, ان کو پتہ ہو. سو آئی تھنک چھوٹی سی بات بھی جو کریں غلطی, اس کو نہ پک کرنا, مگر چھوٹی چھوٹی اچھی باتیں ان کی پک کر کے ان کو پیار سے ریوارڈ کرنا. اور ان کو ریوارڈ ضروری نہیں ہے آپ پیسے دیں یا آپ ان کو کھانے کے لیے سویٹس وغیرہ دیں, because that's not really a reward. ان کو پیار سے ہگ کریں, ان کو کس کریں فیس پر, ان کے ہاتھ پکڑ کر ان کو جسٹ خوش اسکویز کریں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ آپ خوش ہیں. اور یہ جو چیزیں ہیں ان کے ساتھ مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ جو ہے صحیح رہتی ہے. جب اسکول کھلے تو ٹیچریں سب کیچ اپ کروا دے گی ان کو. یہ نہ فکر کریں, یہ سب ہو جائے گا. اسپیشلی چھوٹے بچے جو ہیں نا, دیر از نو ٹائم وین دے آر ناٹ لرننگ. وہ آبزرو بہت گڈ کرتے ہیں جتنے ینگ ایج ہے, جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے, آبزرویشن ان کی جو ان سے ہے بریلینٹ ہوتی ہے. اور جیسے آپ نے کہا کہ جب ہم پریز کرتے ہیں یا ان سے اچھی باتیں کرتے ہیں تو وہ ایک بوسٹنگ پاور کی طرح کام کرتی ہے, بچوں کو بوسٹنگ پاور ملتی ہے, وہ اور اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر ہم ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم نے یہ کر دیا تو اس سے ان کا جو ان سے سیلف اسٹیم ہے وہ بھی لو ہونی چالو ہو جاتی ہے. تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی بھی عمر کے بچے ان کو آپ ضرور پریز کریں کہ تم نے یہ کام اچھا کیا, اور جو ان سے کام غلط ان سے ہو جاتے ہیں ان کو ٹرائی کریں کہ اگنور کر دیں, یا ان پر کچھ ایسے طریقے سے بات کریں تاکہ ان کو کچھ افیکٹ نہ فیل ہو, وہ کچھ لرن نہیں کریں ان سے. سو چلیں گے اب سیکنڈری اسکول کی طرف. جی, سیکنڈری اسکول کے بچے جو ہیں ان کا تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. ٹیچرز وہ گھر بھیج نہیں رہے ہیں, وہ آن لائن لیسنس کر رہے ہیں, جن کے لیے انہوں نے بہت اسٹرکٹ پلاننگ کی ہوئی ہے کہ میں نے یہ ڈیلیور کرنا ہے. اور ان کے پاس کلاس روم اور جو فزیکل ریسورسز وہ یوز کرتے تھے وہ نہیں ہیں. جو کچھ بچوں کے پاس گھر میں ہیں, پیپر, پین, پینسل, وہ یوز کر سکتے ہیں. سو ٹیچر یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کیلکولیٹر یوز کریں, اگر ان کے پاس نہیں ہے وہ نہیں کر سکیں گے. اور پرابلم یہاں تک ہے سیکنڈری اسکول کے بچوں کے لیے کہ ان کے گھروں میں کچھ کے ایک ہی لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر ہے جو ان کو شیئر کرنا پڑتا ہے فیملی میں. اگر اور زیادہ بچے ہیں, بہنیں بھائی بڑے جو ہیں ان کی ٹرن آئے, اور ایڈلٹس جو ہیں وہ ورک بھی کر رہے ہیں, اپنے جابس بھی کر رہے ہیں, اپنے پیسے کما رہے ہیں آن لائن. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ ان دیٹ پلیس. سم ٹائمز یو ڈونٹ ہیو. کچھ لوگ جن کے گھروں میں یہ نہیں ہے اور صرف فون پر ان کی کنیکٹیوٹی ہے اور گھر میں براڈ بینڈ وغیرہ نہیں ہے, ان کے لیے بہت مشکل ہے, وہ نہیں کر سکتے یہ سب. سو اسکول کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا بہت ضروری ہے. اور اسکول میں اسٹاف ہیں جو اس لاک ڈاؤنس کے دوران وہ جاتے ہیں ادھر, وہ اپنے اپنے آفس میں اکیلے بیٹھ کر کام کرتے ہیں. سو آپ رنگ کریں, آپ ای میل کریں, آپ ان سے پوچھیں کہ میری یہ پرابلم ہے, یہ مشکلات ہے, میں بچہ کام نہیں کر سکتا. سو وہ لیپ ٹاپس وغیرہ بھی دیتے ہیں لون پر اسکول والے, کچھ اسکولس دے رہے ہیں, لاٹس آف اسکولس. میرے گرینڈ سن کو ملا ہے یوز کے لیے. چلو یہ بھی اچھا ہوا آپ نے بتا دیا کہ اگر سمپرک کیا جائے اسکول سے تو کچھ نہ کچھ وہ مدد اس طریقے بھی کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے جب وہ نہیں دے سکے لیپ ٹاپ, انہوں نے کیا دیا تھا ہمیں, ورک پیک. انہوں نے ورک پیک بنائے تھے اور میں اسکول گئی تھی اور میں لے کر آئی تھی. وہ باہر انہوں نے ٹیبل رکھا ہوا ہے تاکہ انفیکشن کنٹرول کے لیے, اور آپ وہ پریس کریں بزر گیٹ پر اور وہ بتائیں کس کے لیے چاہیے. وہ سیکرٹری لا کر ٹیبل پر رکھ کر آپ کو بائی کر دیتی تھی اور آپ ادھر سے جا کر اٹھا کر جا سکتے تھے. سو دے ہیو سو مینی تھنگس ان پلیس. انہوں نے بہت, اور ٹیچرز جو ہے نا ان کو یہ
بہت ہوتی ہے ہر وقت کہ میں بچوں کو پڑھاؤں, آگے لے کر جاؤں, اور جب اسکول کوئی مس کرے, he's gone to hospital appointment, he's missed this, or she's been off because her mom's had a baby, oh no this child I'm going to have to catch them up. ٹیچرز کو ہر وقت اپنے بچوں کی چنتا رہتی ہے, جیسے ماں باپ کو ہوتی ہے, ٹیچر از اے سیکنڈری سورس کہہ لے کہ ان کو تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کے مارکس نہ کم آ جائیں, یا پھر اب جیسے ہم بات کر رہے ہیں سیکنڈری اسکول کی, لاٹ آف GCSE اسٹوڈنٹس جو ان سے تھے ان پر بھی کافی افیکٹ پڑا ہے اس کا. جو ایگزام بورڈ یا کے لیے آپ جس ایگزام بورڈ کے لیے بچے کر رہے ہیں, جو ان کا سلیبس ہے نا, وہ اسپیسیفکلی آپ سرچ کریں گے نا تو وہ مل جائے گا آپ کو, اگر آپ کے پاس کمپیوٹر اور کنیکٹیوٹی ہے. سو یہ ریسرچ اپنی کریں, دیکھیں کہ ٹی وی پر کون سے پروگرامز آ رہے ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اچھے ہیں, اور ایج گروپس میں بائٹ سائز میں دیکھیں, وہ ٹی وی پر بھی آتے ہیں. یہ ایک اور پروگرام تھا سائنس والا, وہ ونٹر واچ, آٹم واچ, تو ابھی ونٹر واچ شروع ہوا ہے, اس میں وہ بتاتے ہیں رات میں کون سے جانور نکلتے ہیں, کیسا بیہیویئر کرتے ہیں. سو ڈیوڈ ایٹنبرگ ٹائپ, سو بہت ساری اچھی چیزیں آتی ہیں ٹی وی پر. کوکری پروگرامز آتے ہیں all sorts of things. And on this one bite size پر وہ لینگویجز جو بچے سیکھ رہے تھے اسکول میں, پرائمری میں بھی ابھی اسپینش فرینچ ہوتا ہے نا, میرے گرینڈ چلڈرن پہلے جرمن کرتے تھے, ابھی وہ لرن کر رہے ہیں فرینچ, اور اٹس گڈ دیٹ آئی کین ڈو فرینچ اینڈ جرمن, تو میں ہیلپ کر سکتی ہوں, مگر اف یو کانٹ put them on bite size, find them something. اس سے آپ بھی لرن کر سکتے ہیں. all is about ایک دوسرے کو موٹیویشن کرنا, ایک دوسرے سے بات چیت کرنی, اور فائنڈ آؤٹ کرنا کہ بیسٹ وے to learn basically, isn't it? آپ کے فرینڈس شاید ہیلپ فل ہوں اگر ان کو فون کر کے پوچھیں, مگر ان کا بچہ شاید کچھ پیرنٹس جو ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں میرا بچہ تو یہ بھی پڑھ گیا, وہ بھی پاس کر گیا, یہ بھی پڑھ لیا اس نے, میں نے یہ بھی سکھا دیا. ان چیزوں میں, ان باتوں میں نہ آئیں. آپ کا بچہ جہاں پر ہے نا وہاں سے امپروومنٹ کر سکتا ہے. وہ ادھر سے ایک جمپ کر کے ادھر تک نہیں پہنچ سکتا, ڈور تک جا نہیں سکتا. جیسے اگر آگے نکل گئے ہیں جو لوگ, ان کو جانے دو. جہاں پر وہ ہے نا, وہ چھوٹے چھوٹے قدم لیتے وہ کسی دن پہنچ جائے گا وہاں. صحیح بات ہے. وہ ایک مارٹن لوتھر کا ایک کوٹ تھا, اس میں یہ تھا کہ رن, اگر رن نہیں کر سکتے وہ کرو, واک نہیں کر سکتے تو کرول کرو, پر موو, آلویز موو, کچھ نہ کچھ کرتے رہو تو زندگی میں آپ کہیں نہ کہیں تو پہنچ ہی جائیں گے. یہ تو ایک ظاہر بات ہے. تو جو سے GCSE کا مسئلہ کافی تھا, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں کہ GCSE کئیوں کو ایسٹیمیٹڈ گریڈ بھی ملے, اور وہ بھی ہے کہ کافی جو سے وہ پروم وغیرہ ہمارے اسکولوں میں ہوتی تھی, اسکول فنش کرنے کے بعد وہ بھی بچوں کو کافی سیڈ فیل ہوا کہ ہم وہ سب کچھ نہیں کر سکتے جو کہ ایک نارمل اسکول میں ہوتا ہے. تو اس بچے کافی ایموشنل ہو گئے تھے اس ٹائم پر. تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں کہ وہ GCSE کا ٹائم جو ان سے بچوں کو کم گریڈ, اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ان سے گریڈ ملے ہیں وہ ایک دم ایوریجلی بیلنس تھے ان کے مطابق, اور کئی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ شاید ہمارے گریڈ اس سے ہائر آئیں گے. ہاں, کچھ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, کچھ لوگ جو ہے نا وہ اسٹیڈلی کام کرتے ہیں تھرو دی ایئر, تو ان کا جب ایگزام آتا ہے وہ پاس کر لیتے ہیں. کچھ لوگ جو ہے نا وہ ٹیچروں کی سنتے ہیں, خود جو لیسنس میں لرن کرتے ہیں, اور وہ اپنی ریویژن ساری اینڈ پر کرتے ہیں آ کر. ون آف دا تھنگس جو ہوا, ایک چیز جو ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ بچوں کا لرننگ ارلی سٹاپ ہو گیا تھا. اٹ واز لانگ بیفور دی ایگزامس کے آنے سے بہت سارا سلیبس کا جو پلان تھا نا وہ ختم ہو گیا, ان کو نہیں ٹیچ ہوا, ان کو وہ ٹیچنگ نہیں ہوئی, انہوں نے نہیں لرن کیا, اور ان کو نہیں پتا کہ وہ کویسچنز آتے بھی ایگزام میں تو وہ کیسے کرتے, کیونکہ دے ہیو کورڈ دیٹ ٹاپک, پارٹ آف اٹ. ایسٹیمیٹڈ گریڈس جو ہے نا وہ ٹیچرز جو ہے نا وہ اپنی دے آلویز وانٹ دیئر چلڈرن ٹو ڈو بیسٹ. وہ اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ہمیشہ اچھا چاہیں گے اور سوچیں گے کہ یہ اس کے لیے بیسٹ گریڈ کون سا ہو سکتا ہے. اگر آپ کے ٹیچر کو اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ آپ کو وہ جان سکیں تو مشکل ہو جاتا ہے. اور اگین آئی تھنک ایوری بڈی اپنے آپ پر اتنی جو ہے نا اسٹریس اور پریشر نہ ڈالیں. اپرچونیٹیز آئیں گی آگے بڑھنے کی, ریپیٹ کرنے کی. کچھ لوگوں کی امید تھی کہ وہ فرسٹ اے گریڈز یہ وہ سب نہ ہو سکا ان کے لیے, اور اٹ از اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم. پوری جو کرونا وائرس کی افیکٹ ہے پوری فیملیز پر, لائف پر, ایجوکیشن پر, وہ سب سوچیں کہ کتنا بگ ڈیل ہے.
چھوٹی سی بات نہیں ہے نا کہ ایک اسکول میں ہوا کہ ٹیچرز نہیں آئے یا بچوں کا کام نہیں پورا ہوا اور ان کو نہیں دے سکے گریڈ. ایوری ونز ان دا سیم بوٹ. سب لوگوں پر اثر ہو رہا ہے اس بات کا. سو آپ اکیلے نہیں ہیں, یہ جاننے میں کچھ تسلی ہو جاتی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ می. اور لوگ بھی سفر کر رہے ہیں اینڈ ایوری ون ول نو کہ دا پیپل فرام دس ایئر 2020 to 2021 had this pandemic affecting their learning. And then I think most employers won't judge you on that. Most universities shouldn't judge you on giving you the places. وہ چاہے نہ بھی جج کریں, لیکن ایک جو سا ذہن میں جو بات بچوں کے ٹھہر جاتی ہیں, پیرنٹس پتہ نہیں کیا ہوگا, کیا اس کا بھی حل ہو رہا ہے, کہ کب نارمل ہوگا, سب یہ جو سی باتیں یہ افیکٹ زیادہ کرتی ہیں نارمل بچوں کو. چلتے جو اسپیشل نیڈ بچے جو آلریڈی بہت ایموشنل ہوتے ہیں ان کی طرف, کہ ان کو اس مسئلے سے کیسے ان کو بچایا جائے, کیا کیا امپروو ہم ایٹ ہوم کر سکتے ہیں جن بچوں کو لرننگ ڈسیبلٹی ہے یا پھر اسپیشل نیڈ جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے, اس مسئلے میں, یا ADHD ہے, کافی مسئلے اس میں آ جاتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں. آپ کا آلریڈی کنیکشن ہوگا اگر آپ کے بچے کی کوئی اسپیشل نیڈس ہیں یا ADHD ہے, آپ کا آلریڈی کنیکشن اسکول کے سپورٹ ٹیچر سے ہوگا جو ان کی لک آفٹر کرتے ہیں. سو آپ نے ان کے ساتھ کانٹیکٹ کرنا ہے اسکول کے تھرو اور کہنا ہے کہ ہمیں اس کا کام جو اس کے ساتھ کون سا کام کرنا ہے, میتھس میں, انگلش میں. میرے جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کی ٹیچرز 3 different levels میں کام بھیجتی ہیں, اور the special needs teacher sends special work for those children. You pick which one you do. So اپنے بچے کے لیے آپ دیکھیں جو ضروری نہیں ہے, اور آپ اس پر پریشان نہ ہوں کہ کچھ لوگ جو ہیں, کچھ بچے جو ہیں وہ گریٹر ڈیپتھ میں ہیں اور میرا بچہ جو بہت بلو ہے. جس لیول پر وہ ہے اس کا کام اس کے لیے ٹیچر سینڈ کرے گی, اور آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور go through that with them. یہ سب بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے بھی میں کہوں گی کہ جتنا پیار سے, لاڈ سے, حوصلے سے کام لیں, کیونکہ ایوری ون از فیلنگ دس. mental health, spiritual health, physical health is more important for you than how many grades. یہ تو ایک دم صحیح ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں گریڈ, ہمیں اپنی ہیلتھ کا جو ہے وہ کنسرن ہونا چاہیے, چاہے وہ فزیکل ہو یا مینٹل اسپریچول ہو. مینٹلی از ویری ویری امپورٹنٹ ایٹ دا مومنٹ, کیونکہ جو اسٹریس لیول ہمارا بڑھ رہا ہے اس کی وجہ کئی ایشو ہیں. ان میں سے یہ بھی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا ہونا ہے, یا ہمیں اپنے جابس وغیرہ جو ان سے لوز ہو چکے ہیں کئیوں کے. پر جو ان سے اسپیشل نیڈ چلڈرن میں یہ دیکھنے میں آیا ہے, یعنی کہ ان کی جو ان سے اسپیچ تھیراپی ہوتی تھی, OT ہوتی تھی, اور کئی جو ان سے اسپیشل ٹیچر ان کے لیے تھے, وہ ایک پیرنٹس کے لیے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کس طریقے سے وہ اسپیچ تھیراپی دے یا OT میں ہیلپ کرے, یا کئی جو ان سے ویل چیئر پہ بچے بھی ہیں, اور فیڈنگ جو ان سی فیڈ بھی ان کو الگ طریقے سے دی جاتی ہے. وہ سارا جو ان سا پریشر ہے ایک دم پیرنٹس پر آ گیا ہے. کچھ بچوں کے لیے اسپیشل نیڈس ہیں جن کی ان کے لیے فیسلٹیز اب تک ہیں اسپیشل اسکولس میں بھی, اور اینی نارمل پرائمری اسکول وغیرہ میں تھے جو ان کے جو اسپیشل نیڈس ADHD وغیرہ وہ ادھر سے ڈیل ہو جاتے ہیں. مگر دیر از اسٹل سپورٹ. وہ بسیز ابھی بھی آتے ہیں لے کر کچھ بچوں کو جاتے ہیں جن کے پیرنٹس گھر میں نہیں ان کو کر سکتے ہیں سپورٹ, ایلڈرلی ہیں یا بیمار ہیں یا اور کوئی کیئر کرنے کے لیے ہیں. بیکاز جو گھر میں ماں باپ رہتے تھے وہ ان کا صرف ایک جاب نہیں تھا کہ بچے سنبھالنا یا گھر سنبھالنا. کچھ لوگوں کے پاس اسپیشل نیڈس فیملی ممبرس ہیں, کچھ لوگوں کے پاس بیمار ہیں جن کے وہ کیئرز ہیں اور شروع سے ہیں اور کافی سالوں سے کر رہے ہیں, اور وہ سب جابز ان کو ابھی بھی کرنے پڑتے ہیں. دس از دا موسٹ پینفل پارٹ. اور یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا, ہاسپٹل چلا گیا اور اس کو دیکھنے بھی نہیں جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ واپس آتے ہی نہیں ہیں, موت زندگی بھی ساتھ ہی ہے. تو یہ کرونا وائرس کے ساتھ مینی فیملیز انہوں نے لوز کی ہے, کوئی نہ کوئی لوز کیا ہے اپنا پیارا. سو اٹس مور دین جسٹ
teaching, learning. We can learn other things right now. We can learn compassion. ہم compassion ایک دوسرے کی help اور ہمدردی جو ہے نا وہ سیکھ سکتے ہیں. ہم پیار سے رہنا سیکھ سکتے ہیں. ہم دوسروں کا غصہ یا دوسرے کی پریشانی انڈرسٹینڈ کرنا سوچ سکتے ہیں کہ ہاں یہ learning something, that something is happening here that's not usual because people can't handle what's going on outside. صحیح بات آپ کی. بٹ یہ بھی ہے کہ جو ان سے اسپیشل نیڈ کئیوں نے گروپ بھی بنائے ہوئے ہیں, اسکول والوں نے بتایا ہوا ہے کہ جیسے کہ گروپس ہیں ان میں جو ان سے دوسرے پیرنٹس جن کے بچوں کو اسپیشل نیڈ ہے یا لرننگ ڈسیبلٹی ہے ان سے رابطہ کر کے وہ گروپ چیٹ بھی کر سکتے ہیں. اگر لینگویج بیریئر ہے تب بھی آپ کے وہ پنجابی یا ہندی اردو جو بھی لینگویج آپ کی ہے اس میں آپ بات چیت کر کے اس سے راحت پا سکتے ہیں کہ سرٹن ایشو جو ان سے ہم اکیلے ڈیل نہیں کر سکتے اسپیشل نیڈ کے, تو جو ان سے پروفیشنل ہیں NHS میں بھی ہیں جو بھی, اور سوشل سروسز سے بھی آپ مدد لے سکتے ہیں جو کہ ان مدعوں پر آپ کی مدد ضرور کریں گے, چاہے وہ کاؤنسلنگ کی ہو یا کچھ ایشو جو آپ کو لگتا ہے کہ بچوں کے لیے ریلیونٹ ہیں ان پہ آپ کو جانکاری چاہیے, کیونکہ نو بڈی از پرفیکٹ. اور جو بھی ہم ٹرائی کر رہے ہیں چاہے وہ پیرنٹس ہیں, ٹیچر بھی زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے رہی ہے, پیرنٹس بھی آبزرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم جو اپنے بچوں کو ایک اچھی تعلیم گھر پر دے سکیں. تو چلیں کہ تھوڑا سا اور آپ ہمیں بتائیں ایگزامس کے بارے میں کہ اب جو ان سی سچویشن اس ٹائم پہ ہے اس میں ایگزام سسٹم کس طریقے سے کام کر رہا ہے. ابھی بھی وہی ہو رہا ہے کہ وہ اسیسمنٹس ہوں گی جی جی, اور بچوں کی لرننگ اس وقت جو ہے نا وہ چل رہی ہے. جی ایکسکیوز می, بچوں کو لیسنز وغیرہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سو لیسن وغیرہ بچوں کو آ رہے ہیں جس میں ان کو انفارمیشن دی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کرنا ہے, کہ جب ٹیچرس آپ کو کام دیتی ہیں تو اس میں آپ کس طریقے سے اسٹیپ بائی اسٹیپ ان کی مدد لے سکتے ہیں. تو اور جو ان سے مسئلے ہیں ایگزام کے جو کہ GCSE کے ہو گئے یا اسکول چوائس جو ان سے کرنی ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات چیت کرتے ہیں تھوڑی سی. جی, ایگزامس کا پریشر جو ہے وہ الگ ہوتا ہے اینی وے. جی, گھر میں ہوں اسکولز میں ہوں بچے جو ہے نا ان پر بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے. ایک وہ ایج ایسی ہوتی ہے کہ وہ لوگ بڑے ہو گئے ہیں, وہ چلڈرن سے ایڈلٹس میں آ رہے ہیں, اور وہ ایڈولیسنس جو ہے اس میں کافی ان کے ہارمونل چینجز, فزیکل مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے, اور اوپر سے پریشر ہوتا ہے ایگزامس کا اور فیملی کا جو کہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر بنیں گے, لوئر بنیں گے, اے گریڈز کیوں نہیں لیے, کوئی بچہ آئے اب وہ نہیں, اب بچوں پر نہیں الزام آ سکتا اور نہ ہی ان پر وہ پریشر ہو سکتا, بیکاز اٹس ویری ڈیفیکلٹ. جب ایگزامز آئے بھی تو اگر اسکولس کھل بھی گئے تو وہ پھر بھی فیئر نہیں ہوگا, انہوں نے بہت زیادہ کام مس کیا ہوا ہے. سو میرے خیال میں یہ ہے کہ آپ فزیکل, مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ایگزامز پھر بھی ہو سکیں گے نیکسٹ ایئر, اور زندگی ہو تو ایگزام چلتے رہیں گے, اور ایجوکیشن اب ہم اس موڈ پہ ہیں, وی لیو ان 2021 جہاں پر ایجوکیشن کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. آپ کبھی بھی ایجوکیشن جو سے اپنی حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو. میرے گرینڈ چلڈرن پڑھتے ہیں گھر میں, میری بیٹی نے کچھ کوالیفیکیشنز ابھی لی ہیں, خود بھی ٹیچر ہے, دوسری میری بیٹی نے ڈگری کی ہوئی تھی اور بیٹے نے وہ ابھی کر رہے ہیں ماسٹرز. although they have jobs, سب کچھ انہوں نے کر لیا, وہ کہتے ہیں ابھی ماسٹرز کریں گے. ڈیورنگ لاک ڈاؤن یہ ڈیسیجنز انہوں نے کی ہیں کہ ہم کریں گے آن لائن سے, اور کچھ لوگوں کے لیے یہ ایزی ہو گیا ہے آن لائن کرنا. اف یو گاٹ جاب, اف یو گاٹ فیملی, تو یہ ایزی ہو گیا. میں خود ایک ٹریننگ کورس میں ہوں وہ آن لائن کورسز میں نے بہت سارے کیے ہیں, مگر ایک دو ابھی بھی ہیں جو کافی ابھی بھی کچھ حاصل کرنا ہے. جی حاصل کریے. جی اٹس آلویز لرننگ جو ہے نا, وہ میرے ماں باپ نے مجھے 4 سال کی تھی بھی نہیں تھی جب اسکول میں رجسٹر کیا اور میں نے اسکول شروع کیا, اور تب سے مجھے ایڈکشن ہو گئی لرننگ سے, اور I'm just crazy about learning and teaching. وہ کہتے ہیں نا کہ لرننگ جو ان سے ہے آپ مرتے دم تک, لاسٹ جو ان سے آپ کی سواس ہوتی ہے جسے بریدنگ کہتے ہیں, تب بھی آپ کچھ نہ کچھ سیکھ کر ہی جاتے ہیں. سو لرننگ اسٹارٹ ود بریدنگ, فنش یہ پتہ نہیں فنش ہوتی ہے کہ نہیں, بٹ لاسٹ سواس تک آپ کچھ نہ کچھ لرن ضرور کرتے ہیں. تو نیکسٹ یہ جاننا چاہوں گی, ایجوکیشن از رسپانسنگ, کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ کووڈ کے دوران جو سا رسپانس کیسا تھا اس کا؟
I think اور چل رہا ہے. جو اسکولس ہیں نا ان کو یہ پہلے تو یہ فکر تھی کہ ہم بیمار ہو جائیں گے تو پھر کیا بنے گا ہمارے گھر کا, ہماری فیملی کا اور ان بچوں کا جن کو ہم پڑھاتے ہیں اسکول میں. دوسرا جب لاک ڈاؤن آیا تو وہ پرابلمس جو ہے نا وہ بدل گئے اور ڈفرینٹ پرابلمس آ گئے کہ اب ان کو ہم کیسے ایجوکیٹ کریں گے, یہ اسکول نہیں آ سکتے ہیں. سو ببلز میں اسکول گئے سپٹمبر سے اور ان کو سیپریٹ رکھنے کی کوشش کی اور وہ ناکامیاب ہوا بیکاز ایک ویک ایک ایئر گروپ کو نکالتے تھے کہ آئسولیشن میں جاؤ, وہ واپس آتے تھے 7 days کے بعد اور 14 days تھا تب, اور دوسرا گروپ چلا جاتا تھا کہ ان میں کوئی فیملی میں گھر میں کوئی پازیٹیو ٹیسٹ ہو تو ان کے بچے اور باقی ایئر گروپ جن میں وہ جاتے ہیں ان کو انہوں نے آئسولیشن کے لیے کر دیا تھا ریکویسٹ. سو اٹ ڈڈنٹ ورک بیسکلی. سو ابھی یہ ہے کہ گھر سے ٹیچر جو ہے وہ کچھ اسکول میں سے جن کے پاس نہیں ہے جگہ ٹیچ کرنے سے اور کچھ گھر میں سے کر رہے ہیں, اور بچے جو ہیں اگر ان کے پاس نہیں ہے ایکسیسیبلٹی لیسنس کے لیے تو پھر کافی مشکل ہے. مگر دس مارننگ آج میں جب گھر سے نکلی ہوں تو میری بیٹی کہہ رہی تھی کہ ہمارا فل کلاس, تو وہ ایکسائٹنگ تھی کہ آج سب بچے, شی واز ویٹنگ فار ون لاسٹ ون اینڈ شی سیڈ اوہ شی از کمنگ ناؤ, آئی ہیو گاٹ اے فل کلاس, آئی ایم سو ایکسائٹڈ. اینڈ میں سنتی ہوں, میں دوسرے روم میں ہوں ٹیبل پر اپنا کام کر رہی ہوں, بچے میرے ساتھ کر رہے ہیں, وہ دوسرے روم میں ہے مگر اس کی آواز آ رہی ہے نا, دوسرے روم میں ہے تو اس کی آواز آتی ہے, وہ انکریج کرتی ہے بچوں کو, ہیلو گڈ مارننگ وی ڈوئنگ دس لیسن, وی ہیو گاٹ سم تھنگ ریئلی ایکسائٹنگ فار یو, اینڈ شی ٹیلز دم دا لیسن. اس کو ان کو سمجھاتی ہے, ان کو کہتی ہے کہ 3 minutes کے بعد میں دوں گی آپ کو, یہ کریں ٹاسک, تو واپس آتے ہیں. پھر پھر اس کے بعد وہ جاتی ہے تو وہ کہتی ہے شی لکس ایٹ دا ورک, وہ جو کام دکھاتے ہیں اس کو آن لائن, تو وہ کہتی ہے یہ آپ نے کیا, یہ کتنا اچھا ہے, دس از سو گڈ, یو ڈن سو ویل, اینڈ شی از سو انکریجنگ. اینڈ وین شی لیوز دیم ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آئی ہیئر ہر سیئنگ ٹو دیم یو ہیڈ اے فینٹاسٹک ڈے اینڈ آئی ریئلی انجوائڈ لوکنگ ایٹ یور ورک اینڈ آئی انجوائڈ مائی لیسنس ٹوڈے اگین ایز یوزول. آئی وانٹ یو ٹو ہیو اے فینٹاسٹک ایوننگ ود یور فیملیز, آئی سی یو ٹمارو. اینڈ شی گوز اینڈ آئی ایم لائک اوہ شی از سو گڈ. اینڈ جب ہم بات کرتے ہیں آن لائن کی, all teachers are doing that, not just my daughter. جی جب ہم بات کرتے ہیں آن لائن کی, اس میں سیفٹی بھی ضروری ہے. جی اس کے بارے میں بتائیں ہمیں بیفور وی فنشنگ آور شو. سو اس میں تھوڑی سی میں یہ بات چیت آپ سے کرنا چاہوں گی کہ آن لائن جو سی سیف, جسے ہم کہیں اسٹیئنگ سیف آن لائن, سیف گارڈنگ. ہاں جو ٹیچرز ہیں وہ اتنے ہی انٹرسٹ سے بچوں کی سیف گارڈنگ کر رہی ہیں اور ان کی سیفٹی کا خیال رکھتی ہیں, اور اگر ٹیچرز کو کوئی ایسا محسوس ہو کہ سم تھنگ از ناٹ رائٹ تو وہ اسٹل جیسے پہلے کرتے تھے نا سیف گارڈنگ کی رپورٹ, وہ اسٹل چلتی ہیں. اور ٹیچرز جو ہیں وہ فون کالز کرتی ہیں گھر پر. میری بیٹی نے پیرنٹس ایوننگ کی ہے ٹیوزڈے, گھر سے سب بچوں کے ماں باپ کو, والدین کو بلا کر ان کے ساتھ ڈسکس کیا ہے اور ان کے ویل بینگ کا پوچھا ہے. اور میری جو گرینڈ چلڈرن ہیں ان کی ٹیچرز ریگولرلی ویکلی فون کال کر کے بچوں کے ساتھ ہیلو ہائی کر کے بات کر کے پوچھ کے ان کی ویل بینگ پر چیک رکھتے ہیں. جب ہم ویل بینگ کی بات کرتے ہیں, مینٹل ہیلتھ, فزیکل ہیلتھ اینڈ ایموشنل ہیلتھ اس ٹائم پر بہت ضروری ہے. تو تھوڑے سے ٹپس جو ان سے ہمارے ویورس ہیں کوئکلی آپ انہیں دے دیں کہ مینٹلی ہیلتھ پر کیا کرنا چاہیے انہیں. مینٹل ہیلتھ کے لیے آپ نیند پوری کریں, آپ پانی پئیں دن میں, کیونکہ بہت لوگ دے فرگیٹ ٹو ڈرنک. بچے اسکول جاتے ہیں وہ واٹر باٹل لے کر جاتے ہیں, گھر پر آپ لوگ یہ فرگیٹ کرتے ہیں. تو آپ ان کے پاس واٹر باٹل رکھیں جب وہ کر رہے ہوتے ہیں, پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور ان کو ٹائم پر میلز دیں, اچھے ہیلتھی میلز دیں, شوگر سویٹ ڈرنکس چاکلیٹ سویٹس سے دور رکھیں, اور جو ہے نا ان کو جو کنورزیشنز ہوتی ہیں گھر میں, جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو پازیٹیو رکھیں. ڈنر کے بعد ہم لوگ گرینڈ چلڈرن ان ہیبٹ آف دس ناؤ جوکس ٹیل کرتے ہیں, کچھ فنی. میرے فون میں جوک ایپ ہے,
So وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمیں jokes as soon as the dinner is finishing and they're going to go ہمیں jokes سنائیں, so we repeat all these knock jokes and all this and it's so funny asking questions, what's got this many legs and does this and that. So وہ خوش ہوتے ہیں, ہنستے ہیں, and it's a good finish to a meal. یہ چیز جو ہے ہمارے گھر میں because evening meal ہم لوگ ایک ساتھ کرتے ہیں, اور کھانا جب اسکول وغیرہ سے آ جاتے ہیں گھر تو ایک ساتھ کرتے ہیں. یہ ہم گیمز بہت زیادہ پلے کرتے ہیں, اور بھی گیمز ہیں جیسے کہ Do you know what's my favorite food? So سب لوگ جو ٹیبل پر ہے نا وہ گیس کریں گے کہ تیرا فیوریٹ فوڈ کون سا ہے. سو ایسے ہوگا تو what's my favorite color. سمپل چیزیں ہیں, ہنستے ہیں, کھیلتے ہیں, اور اس سے ویل بینگ کا بہت. ایک اور چیز ہے جو مجھے بہت اس کا احساس ہوتا ہے, اسپیشلی جب کسی کا کوئی چلا جائے دور یا مر جائے یا کوئی ایسی بات ہو جائے, لاس اینڈ بریومنٹ میں بہت یوز کرتی ہوں کہ آپ کا جو بھی عقیدہ یا مذہب ہے نا اس کو یوز کریں پازیٹیوٹی کے لیے. ہر مذہب میں اچھی باتیں ہیں, وہ نکالیں اور بچوں کو بتائیں. ہر مذہب میں دوسروں کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ ہے, اور ہر مذہب میں کوئی نہ کوئی پریئر یا میڈیٹیشن یا جو ہے نا اپنے ویل بینگ کے لیے اسپریچول چیز ہے, ان چیزوں کو یوز کریں, اور اپنی جو اسپریچول ہیلتھ ہے نا اس کو بھی, اور بچوں کی بھی اسپریچول ہیلتھ کو جو ہے نا وہ قائم رکھیں, اور یوز اٹ فار یور گڈ. سو لافنگ, جوکنگ, ایٹنگ ویل, ڈرنکنگ واٹر, گیٹنگ ایکسرسائز, گیٹنگ آؤٹ آف دا ہاؤس. وی اسٹل الاؤڈ ٹو گو فار اے شارٹ واک, سو وی کین ڈو دیٹ. اور ان کو نہ لے کر جائیں سپر مارکیٹس میں, ان کو دوسروں کے گھر نہ لے کر جائیں. کچھ ہمارے لوگوں میں یہ بھی ہے کہ ہماری کمیونٹیز میں کہ وہ انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے ہیں اس وائرس کو, اور جیسے زکام ہوتا ہے, جیسے فلو ہوتا ہے. نہیں, دس از سم تھنگ ڈفرنٹ. اس میں لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں. جی ایک دم صحیح بات کہی ہے آپ نے بہت اچھی انفارمیشن دی شاہ کی, جس میں ہمیں اپنی تو ایموشنل, فزیکل, اسپریچول باتوں کا دھیان رکھنا ہی ہے, ہیلتھ کا بھی دھیان رکھنا ہے. وہاں پر ہمیں اپنے بچوں کی بھی اسپریچول, مینٹل, انوائرمنٹل بھی ہیلتھ اور ایموشنل ہیلتھ جو کہ سب سے امپورٹنٹ ہے اس کا دھیان رکھنا. اور جیسے این نے بتایا کہ اسپریچول تھرو وی کین میک آور چلڈرن بیٹر ان دا فیوچر از ویل. سو ان باتوں کا دھیان رکھتے ہوئے آئی ایم شیور کہ آپ نے کافی ٹپس جو ان سے این شاہ کی لی ہوں گی, اور ان کو یوزفل کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ ایٹ ہوم. تو اسی کے ساتھ میں اجازت لیتی ہوں, آپ سے ملوں گی اگلے ویک کسی اور گیسٹ کے ساتھ. میں اکیلا ہی چلا تھا سفر پر, لوگ ملے اور کالم بنتا گیا.